हैदर बालकनी में खड़ा हुआ था। हिबा के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हिबा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज इसकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा तो मजीद इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो एक एक कदम चलती हैदर के पास आई, आहिस्तगी से इसे पीछे से हक करते हुए कहने लगी, हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तो हमेशा से हैदर को अपना शौहर मानती आई थी, हमेशा से इसके करीब रहती आई थी, हर तरह से इसकी खिदमत की थी, मगर वो कभी इससे खुश नहीं हुआ था। हैदर झटका खाकर इससे दूर हुआ। ये क्या बेहूदगी फैलाई हुई है? खबरदार, जो आज के बाद तुमने यूं मेरे पास आने की कोशिश की। घर में मेरी बहनें भी मौजूद हैं। जब देखो यूं चिपकने की कोशिश करती हो। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो हिबा का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा। मुझे आपको कुछ बताना है। हाथों की उंगलियां चटकते हुए हिबा ने नरमी से कहा। हैदर, आपको पता है मैं ममा बनने वाली हूँ। इसने मुस्कुराते हुए हैदर के करीब होते हुए इसके हाथ को पकड़ के अपने पेट पर रखा तो हैदर झटका खाकर इससे दूर हुआ। क्या क्या तुम फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। हिबा का दिल सूखे पत्ते की मानंद लरजने लगा था। आप ये क्या कर रहे हैं? वो डरते हुए बोली। मैं मम्मा बनने वाली हूँ, आपको सीधी बात बताई है, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरा बच्चा है। और वैसे भी तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। तुम कौन सा इस शादी से खुश थी? और खुश क्यों नहीं थी कि तुमने पहले न जाने कितने आशिक बना रखे थे। पूरे मोहल्ले के लड़के तुम पे मरते थे। ये कहते हुए इसके बाजू से पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में बाहर ले जाने लगा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। ये बच्चा मेरा नहीं है, जिसका है उसी के पास जाओ। घसीटने वाले अंदाज में इसे आधी रात को कमरे से बाहर लेके आया। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? इसकी मम्मा ने संजीदगी से कहा। मम्मा, आपको नहीं पता, ये न जाने किसकी नाजायज औलाद को मेरे सर पे थोपना चाहती है। मेरा तो इसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। पता नहीं किसका बच्चा इसके पेट में है। मैं तो इसे बिल्कुल भी अपना नहीं कहूंगा। ये कहते हुए वो इसे घसीटने वाले अंदाज में बाहर की तरफ लेके जा रहा था। इसे वो तलाक दे चुका था। इसने रोते हुए नफी में सर हिलाया। हैदर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो सिसकते हुए बोली। इसके लब कपकपा रहे थे। मुझे नहीं मालूम, जहाँ जाना है जाओ। ये कहते हुए हैदर ने इसे घर से बाहर फेंक दिया था। वो दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर इसके घर वालों ने इसका शायद अब कोई रिश्ता नाता ही नहीं बचा था, क्योंकि हैदर तो इसे तलाक दे चुका था। बेसाख्ता ही इसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो चुका है? इसके होंठ लरजने लगे। वो सड़क पर चलती जा रही थी। आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई नजर आने लगी। इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर इस वक्त कोई रास्ता था तो वो यही था कि वो अपनी दोस्त के घर चली जाती, क्योंकि मजीद वो कहीं जा नहीं सकती थी। आंखों में से आंसू बह रहे थे। आधी रात को इसने अपनी दोस्त के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर दस्तक देने के बाद अलिशबा ने दरवाजा खोला। इसकी ये हालत देख के अलिशबा की पेशानी पे बल नमूदार हुए। तुम इतनी रात को, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? अलिशबा ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए नरमी से पूछा। अगले ही लम्हे अलिशबा परेशान हो गई। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो इसके सीने से लगी फूट फूट के रो रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ तबाह हो गया। अलिशबा, इसके होंठ लरस रहे थे। हुआ क्या है? बताओ तो सही। बस इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। अलिशबा, इसने मुझे तलाक दे दी है। अलिशबा, इसने मुझे इतनी अजियत और तकलीफ दी। इसने बोला ये बच्चा भी इसका नहीं है। वो रोते हुए बोल रही थी। लेकिन चलो अंदर आओ। ये कहते हुए वो हिबा को अंदर लेके आई थी। ला के इसे सोफे पे बिठाया, इसके आंसुओं को साफ किया।
کیا تم نے الشبا آدھی رات کو شور مچا رکھا ہے؟ اندر سے اس کا شوہر آیا تھا، مگر سامنے ایک کانپتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ الشبا، یہ کون ہے؟ وہ بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے غصے میں بول گیا۔ کیا ہو گیا ہے ولید؟ میری دوست ہے، پلیز آپ کمرے میں جائیں۔ کیا مطلب دوست ہے؟ آدھی رات کو یہ دوست تمہاری کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے؟ کسی کے ساتھ بھاگ کے تو نہیں گئی تھی جس نے دھوکہ دے دیا جو یہاں پہ آ گئی؟ ولید کی ایسی باتیں سن کے ہبا کو نہ جانے کیوں بہت برا لگ رہا تھا۔ کیسی وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ الشبا نے اپنے شوہر کو گھور کے دیکھا تو وہ اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے پانی وغیرہ پلایا۔ چلو میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ اسے کمرے میں چھوڑ کے تھوڑی دیر بعد اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی تھی۔ ہبا، دیکھو، تم میری دوست ہو، بالکل تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ اگر میں اپنے ماما بابا کے گھر ہوتی تو میں کبھی تمہیں انکار نہ کرتی، لیکن مجھے بالکل بھی اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم جوان جہان لڑکی ہو، خوبصورت ہو، تو میں کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکتی ہوں؟ الشبا نے محبت سے اسے سمجھایا۔ الشبا، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو ہبا، تم کہیں بھی چلی جانا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اس گھر میں رہو گی تو تمہاری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ شخص ایسا ہے، اسے تو اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے خاندان کی لڑکیوں کو یہ نہیں بخشتا۔ پھر بھی تم تو ایک معصوم سی لڑکی ہو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الشبا نے محبت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آج رات تم یہیں پہ رک جاؤ، کل کہیں بھی چلی جانا، خالہ پھپھو کے پاس، کسی کے پاس بھی چلی جانا، الشبا نے محبت سے کہا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ رات اس نے بہت مشکل سے اس کے گھر میں گزاری۔ صبح صبح وہ سو رہی تھی، اچانک اسے اپنے کمرے پہ، اپنے چہرے پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے الشبا کا شوہر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ لڑکی، تم تو اتنی زیادہ حسین ہو، وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ آپ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں پیچھے سے الشبا بھی آ گئی تھی۔ ولید، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمہاری دوست نے مجھے خود اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کیسی بےہودہ قسم کی تمہاری دوست ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا، اور الشبا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے ہبا کو دیکھا۔ ہبا، پلیز یہ لو، ناشتہ کرو۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہبا، خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد اسے یہی کہنے لگی، پلیز تم چلی جاؤ۔ وہ اپنی کنڈیشن کے بارے میں تو اسے نہیں بتا سکی۔ ہبا کو خود بھی بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنی بے بس ہو کے وہ الشبا کی دہلیز پر آئی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ ہی نہ رکھ سکی۔ الشبا، میں بھی نہیں چاہتی کہ میری عزت پہ کوئی آنچ آئے۔ پہلے ہی نہ جانے کتنے بڑے اور برے کردار میں اپنے داغ لیے پھر رہی ہوں، کتنے بڑے بڑے میرے کردار پر الزام لگائے گئے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی واپس اپنی چچی کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنی چچی کے گھر جائے گی تو وہ بھی اسے دھتکار ہی دیں گی۔ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک دربار پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ مختلف فقیر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب جا کے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ ایسی ہی زندگی گزارے گی۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے وہ اپنی قسمت پہ ماتم کرنے لگی تھی۔ آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت کچھ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ 2-3 دن تک تو ہبا اسی دربار پر بیٹھی رہی، لیکن وہاں پہ بھی اسے لوگوں کی عجیب طرح کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اپنا چہرہ چھپائی کبھی ایک جگہ چلی جاتی تو کبھی دوسری جگہ چلی جاتی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ آج وہ وہیں پہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں۔
इसने निगाहें उठा के देखा तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। मुस्कुराते हुए इसके पास आई और कहने लगी, बेटा, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? उठो, चलो मेरे साथ आओ। वो नरमी से इसे समझा रही थी। हिबा ने नासमझी से इसे देखा और पहली दफा इस औरत को देख रही थी। आज से पहले कभी इस औरत को देखा ही नहीं था। आप कौन हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। अरे बेटा, मेरे साथ चलो, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। कहाँ चलूं? वो डर के गोया हुई थी। बेटा, मेरे साथ तो चलो, तुम जवान जहान लड़की यहाँ पे बैठी हुई हो। पता भी है यहाँ कैसे कैसे लोग होते हैं, तुम्हें किन निगाहों से देखते हैं। चलो शाबाश, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए इसे अपने साथ लाके गाड़ी में बिठाया। देखो बेटा, मुझे ना घर में एक मुलाजमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यूं तुम्हें यहाँ पे बैठा हुआ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी और वो इस औरत को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इसे लेके अपने बड़े महल नुमा घर में आ गई थी, जहाँ इर्द गिर्द मुलाजमीन काम लगे हुए थे। वो इसे लेके अपने घर में दाखिल हुई। एक मुलाजमा को बुलाया। कहने लगी, इसे कोई पहनने के लिए अच्छे से कपड़े दो। आज के बाद ये भी इस घर की मुलाजमा ही है। आधी रात को इसे बड़ी बेगम साई ने बुलाया तो वो कमरे में आई थी। वही औरत बैठी हुई थी। बेटा, एक काम करो, मेरे पास आके बैठो, उन्होंने नरमी से कहा। हिबा डरी हुई थी, उनके पहलू में बैठ गई थी। डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी थी जिसका इंतकाल हो गया था, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई हो। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। तो आज कितने दिनों के बाद हिबा के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मोहब्बत भरे लहजे में बोली। तो इसने इस बात में सर हिला दिया। आंटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो नरमी से गोया हुई तो उसकी बात सुन के वो कहने लगी, अच्छा, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, आंटी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो अपनी उंगलियों को चटकते हुए बोली। तो ये सुन के इसने इसे सर से पैरों तक देखा था। तुम शादीशुदा हो? इसने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। वो अपने बारे में इस औरत को बताने लगी। अच्छा अच्छा, फिर तो बेटा तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तुम अकेली तो नहीं हो, तुम्हारे साथ तो एक और नन्ही सी जान भी वाबस्ता है। तुम ऐसी हालत में वहां पे पड़ी रही हो। चलो शाबाश, तुम अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो उसने इस बात में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। इसका दिल अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो आके जैसे ही कमरे में बैठी तो उसके चेहरे पे पसीने आने लगे। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा इसके लिए गर्म दूध का गिलास लेके आ गई। ये ले बेगम साहिबा, आपके लिए दूध भेजा है उन्होंने, अब थोड़ा सा दूध पी लें, आप बेहतर फील करेंगी। मुलाजमा की बात सुन के उसने इस बात में सर हिला दिया। इसके हाथ से पकड़कर गिलास लिया। दूध पीने के बाद इस पे अजीब सी गनूदगी तारी होने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह एक मुलाजमा ने इसे आके कहा, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं कि कुछ किचन में काम करवा दें। ठीक है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। वो फ्रेश होके बाहर आई और किचन में काम करवाने लगी। वक्त गुजरने लगा था। इसे कभी कभी हैरत भी होती थी कि ये औरत किस कदर अच्छी है, इसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। इसका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका था। इतने अरसे के दौरान इसकी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। इस तरह इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि अपनों से ज़्यादा तो कभी कभी पराए भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिस कदर इसने दर दर की ठोकरें खाई थी, इसे लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। रात के वक्त इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
پیٹ میں بہت زیادہ پین کا احساس ہونے لگا۔ یا اللہ، یہ آج اتنی زیادہ مجھے پین کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تو ڈلیوری میں اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا تو وہ اپنے گرد بڑی سی سیاہ شال لپیٹے بڑی بیگم کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ جیسے وہ کمرے کے پاس آئیں، اندر سے آواز آنے لگی۔ آواز سن کے تو اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دیکھو، ابھی وہ لڑکی حاملہ ہے۔ جیسے ہی اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد جتنی تم لوگوں نے مجھے قیمت دی ہے، اس سے آدھے پیسے میں تم لوگوں کو واپس کر دوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ کنواری نہیں ہے، میں تو اسے کمائی سمجھ کے لے کے آئی تھی۔ لیکن اب ٹھیک ہے بھائی، آدھی قیمت میں تم لوگ اسے لے کے جانا، اور اس کا جو بچہ ہوگا وہ میں یہاں پہ ہی رکھوں گی۔ میں تو دعا کرتی ہوں بیٹی ہو، تاکہ کل کو وہ بھی میرے کام آ سکے۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ عورت جو اس پہ اتنے زیادہ احسانات کر رہی تھی، تبھی تو ہبا کو احساس ہوتا تھا کہ مجھ پہ اتنے زیادہ احسان کیوں کر رہی ہے، مگر آج پہلی دفعہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس پہ اتنے زیادہ احسانات کیوں کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تھی، اپنی ضروری چیزیں ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ وہ کسی قیمت پہ بھی اب یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ کچھ پیسے جو بڑی بیگم صاحبہ نے اسے دیے ہوئے تھے، وہ سارے اس نے بیگ میں رکھے، اور آدھی رات کو وہ بڑے سے محل نما گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ دوسرے شہر میں جانے کا تھا، کیونکہ جس طرح کی یہ عورت تھی وہ تو اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے نکال سکتی تھی۔ اس وجہ سے اب وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اپنے بیگ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے باہر کی طرف آئی تو سامنے سے آٹو والا مل گیا۔ کدھر جانا ہے بیٹا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ تو اسے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا۔ افنان اس وقت 3 پیس میں ملبوس، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجاتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ یہ کیا تھا؟ تم لوگوں کو پتا ہے کتنا ارجنٹلی مجھے وہاں پر پہنچنا تھا، لیکن نہیں، فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اب میں کیسے پہنچوں گا؟ سر، آپ ایک کام کریں، آپ ٹرین سے چلے جائیں، وہاں سے بھی آپ کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس نے غصے میں کال کٹ کر دی اور موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے بولا اور وہاں پہ آ گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہ بہت زیادہ رش تھا، لوگ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ آج سے پہلے تو کبھی اس نے ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا، اوپر سے اسے زیادہ آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کے ٹرین میں بیٹھا تو ارد گرد دیکھنے لگا۔ بہت عجیب سا ماحول تھا۔ تقریباً ہر دوسرا گزرنے والا شخص ڈاکٹر افنان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک افنان کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے وہ ٹرین میں داخل ہوئی تھی۔ بمشکل وہ چلتی ہوئی پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ شاید آخری سیٹ پر افنان تو اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر جس طرح رنگ آ رہے تھے۔ افنان کو حیرت ہوئی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، اس سے پہلے وہ گرتی۔ افنان نے فوراً سے اسے تھام لیا۔ دھیان سے چلیں، آپ کی کنڈیشن پہلے ہی ٹھیک نہیں، افنان نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ تو وہ حیرت سے افنان کو دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی پیچھے والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ ٹرین کا سفر جاری تھا، وہ زور و شور سے چل رہی تھی۔ اچانک اس کی سسکی نکلی۔ اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ افنان جو باتھ روم کی طرف گیا تھا، واپسی پہ اس کے کانوں میں سسکی کی آواز گونجی تو اس نے اس لاسٹ والی سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں پہ وہ لڑکی بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا باقی سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور وہ لڑکی سسک رہی تھی۔ شاید اسے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر افنان تھوڑا پریشان ہوئے، جلدی سے ہبا کے پاس آئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے نرمی سے ہبا سے پوچھا، مگر ہبا کو اس وقت معلوم نہیں تھا اس کے سامنے کون ہے کون نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ ابھی محض 18 سال کی تھی،
اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اسے اس قدر تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ نہیں، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ پین ہو رہی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں، میں نہیں بچ سکتی، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اچانک اس کی بہت بری طرح سے سسکی نکلی تھی۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں، پلیز رونا نہیں ہے۔ اچانک وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ وہاں پہ ایک بزرگ عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے والی سیٹ کی طرف آئی تھی تو کسی نے اٹھ کے آنا گوارا نہیں کیا۔ وہ عورت آئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بچی کو؟ بچی ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ شاید ان کی ڈلیوری کا ٹائم ہے۔ افنان نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں بچ سکتی، میں مر جاؤں گی، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور ٹرین بھی زور و شور سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ عورت اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سہلانے لگی۔ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم کر لو گی۔ وہ نرمی سے اسے حوصلہ دلاسا دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، جیسے گویا اس کے وجود میں جان ہی باقی نہ ہو۔ بس وہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کسی نرم مخملی بستر پہ پایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کے پاس ہی بیبی کارٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس کا بیٹا ہے یا بیٹی۔ ابھی بھی اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنا سر تکیے پہ رکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھ سکتی۔ وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ جاگ گئی ہیں کیا؟ دوسری طرف سے نرمی سے کسی نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے ٹرین میں ملا تھا۔ یہ کون تھا اور اس کا اتنا زیادہ خیال کیوں رکھ رہا تھا؟ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لیٹی رہیں آپ، اگر آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا تو۔ یہ لیں، کچھ کھا پی لیں، آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہوئی پڑی ہے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ آپ اتنا زیادہ ڈری ہوئی ہیں۔ دیکھیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس شخص کا لہجہ بہت زیادہ نرم تھا۔ مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے تو یہاں پہ کوئی ملازم تو نہیں، اس وجہ سے آپ کو اپنا خیال خود ہی رکھنا ہوگا۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا بیٹا دیکھا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس نے بیبی کارٹ میں لیٹا ہوا اس کا بیٹا اٹھا کے اسے تھمایا تو اس کی گود میں ڈالا۔ اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے جو بے دھڑک اس کے گالوں پہ آ گئے۔ اگلے لمحے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تو وہ جو باہر جانے لگا تھا اس کے قدم وہیں پہ رکے۔ اس نے مڑ کے ہبا کی طرف دیکھا، اب واپس اس کے پاس آیا۔ دیکھیں، آپ رونا بند کریں۔ اب کی بار بھی وہ بہت محبت بھرے انداز میں بولا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ آپ کی فیملی والے کدھر ہیں؟ اب کی بار وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے میرا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھیں، مجھے نا بہت ضروری کام سے جانا ہے، پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ہم آ کے بات کریں گے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر چلا گیا اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس بچے کو دیکھتی رہی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا،
کتنی بے دردی سے اس شخص نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اس بچے کو بیبی کارٹ میں لٹانے کے بعد وہ دوبارہ سے آ کے بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ یہ کون تھا؟ اب تو افنان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ افنان، پاگل ہو کیا؟ میں رات سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آئے کیوں نہیں؟ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حمزہ کی بات سن کے افنان کہنے لگا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ افنان، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ نہیں، کیا تم اپنی شادی انجوائے کرو، بس زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر بھی بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ نرمی سے بولا تو وہ اسے بتانے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لڑکی کدھر ہے؟ اسے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ بہت معصوم ہے، بہت کم عمر بھی لگ رہی تھی، اس کی کنڈیشن بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی، کہیں اس پہ دل تو نہیں آ گیا؟ اس نے سنجیدگی سے افنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو افنان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، واپس جا کے تم پوچھ لینا، لیکن ابھی میری شادی کو ادھورا چھوڑ کے مت جانا۔ رات بھی میں انتظار کرتا رہا تھا، تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا، اب بس میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اس وجہ سے۔ چلو ٹھیک ہے۔ افنان کافی رات کو گھر واپس آیا۔ وہ یوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سو کے اٹھی تھی۔ افنان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا، اور وہ بھی نہ جانے کیوں بہت بری طرح سے روتے ہوئے افنان کو اپنے بارے میں بتانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اچھا پلیز آپ چپ تو کریں، کسی دارالامان میں مجھے چھوڑ آئیں آپ۔ افنان نہ جانے کتنی دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، تو اس کی سرخ و سفید رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی، اس کے لب کب کپا رہے تھے۔ آہستگی سے افنان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، رونا تو بند کریں، نہ جانے کیوں افنان کو ایک عجیب سی کشش اس لڑکی میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلے لمحے افنان نے بے دھڑک اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تم میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے جیسے میں تمہیں بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ افنان نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جیسے وہ اس کے لیے کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ افنان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا، وہ اس سے دور ہو گئی تھی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، پلیز آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں۔ بالکل بھی نہیں، اتنی حسین لڑکی کو میں بھلا کیسے چھوڑ دوں؟ اتنی حسین لگنے لگی ہوں تم مجھے، کیا وہ حسن پرست تھا؟ کیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس سے دور ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 2 دن میں آپ سوچ لیجئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے بیبی کارٹ میں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 دن ہو چکے تھے لیکن اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا گئی، کون تھی وہ اور اچانک کہاں سے آ گئی تھی؟ اور اچھا، آپ ہیں ہبا؟ وہ مسکراتے ہوئے آ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہبا تھوڑا گھبراتے ہوئے پیچھے ہو گئی تھی۔ ارے ارے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری ہونے والی نند ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے نرمی سے اس کے گبل کو چھوتے ہوئے ماشاء اللہ بولا، آپ تو بہت پیاری ہو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میرے بھائی کی اتنی زیادہ خوبصورت پسند ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے ہبا تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا بھائی تم اتنی زیادہ کیوٹ اور خوبصورت ہوگی۔ میں تو کہہ رہی تھی پتہ نہیں کیسی لڑکی بھائی کو پسند آ گئی ہے، بہت جلد ماما بھی تم سے ملنے آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، بس آپ ریڈی ہو جاؤ بھائی، میں تو تمہیں
अपनी भाभी बनाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। तुम कुछ बोलो तो सही, मैं क्या बोलूं? वो निगाहें झुकाते हुए बोली। कुछ भी बोलो, ऐसे परेशान होकर नहीं बैठते। अल्लाह पाक ने किसी इंसान को बिला वजह पैदा नहीं किया होता। हर इंसान उसकी दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो? वो काफ़ी ज़्यादा देर तक इसके पास बैठी, इसे हौसला देती रही। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। वो निगाहें झुकाते हुए बोली। क्यों अजीब फील हो रहा है? परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और अगले दिन ही इसका निकाह हो चुका था। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी। इसका दिल बहुत अजीब अंदाज में धड़क रहा था। इसका बेटा भी इसके पास नहीं था। वो इसकी नंद लेके चली गई थी अपने घर में। बोला था कि आज के बाद की मेरे पास रहेगा। और वो कमरे में बैठी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आ गया। आहिस्तगी से आके इसका घूंघट उठाया। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए अपने लबों से लगा लिया। आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? वो नरमी से गोया हुआ। नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन मुझे तो लग रही है, क्या आप मेरे साथ निकाह करके खुश नहीं हैं? क्या इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसकी थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी हैं। ये कहते हुए इसके करीब होता, इसकी पेशानी पे अपने लब रखे। प्लीज़ मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, कितना वक्त चाहिए? आपको पता है, आज से पहले मैंने कभी किसी औरत से मोहब्बत नहीं की। लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने आपको देखा, आपको तकलीफ में देखा, न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। आपको पता है, आप किस कदर खूबसूरत हैं। आपने कितनी जल्दी मेरे दिल में जगह बना ली। ये कहते हुए वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। इसके होठों पे शिद्दत से अपने होठ रख दिए। इसके बाद इसकी गर्दन को छूने लगा। वो जब से अपनी आंखें बंद कर गई थी। बेडशीट को अपने हाथों में दबोचे उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया था। इसके कान में मीठी मीठी मोहब्बत भरी सरगोशियां कर रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, वो इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता जा रहा था। सुबह वो बिखरी हुई हालत में अफनान के पहलू में सो रही थी और अफनान इसके चेहरे को देखे जा रहा था। आहिस्तगी से इसने अपना हाथ बढ़ा के इसकी गाल को छुआ, झुक के अपने लब रख दिए इसके गाल पे। उसकी मूछें उसको चुभन महसूस करते हुए वो कसमसा के इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। वो इसे अपने लम्स से आशनास करवाने लगा। इससे पहले तो वो कभी इस जिंदगी में किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं की थी। इसके सीने में छुपी हुई वो अंदर ही अंदर घुसे जा रही थी। कहाँ घुस रही हो? वो मुस्कुराते हुए बोला। नहीं तंग करे ना। वो अंगूठे को अपने हाथों में छुपाते हुए इसके हाथों की उंगलियां पेवस्त करता हुआ इसके हाथ की पुश्त पे बोसा दिया। तैयार हो जाओ ना यार, कब से मुझे तड़पाए जा रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसने निगाहें उठा के देखा तो अफनान इसकी आंखों में देख के एक अजीब सी चमक महसूस हुई थी। इसके बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे। लबों पे एक दिलकश मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो शख्स इसे बहुत ज्यादा संजीदा लगा था, बहुत सख्त मिजाज लगा था। मगर कल जिस तरह इसने अपनी मोहब्बत में इसे भिगोया था, वो इसे देखते हुए एकदम से इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। चलो उठ जाओ ना। वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। आप मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेंगे? न जाने क्यों इसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या पता ये वक्ती मोहब्बत है जो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें पता है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत तो हमेशा वैसी ही रहती है। इसकी हाथ की एक एक उंगली पे बोसा दे रहा था, इसे मोहब्बत का एहसास करवा रहा था। अगले लम्हे इसे खींच के अपनी आगोश में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया था। वो अपनी आंखें वहीं बंद कर गई, अभी वहीं से अपने बाजुओं के हिसार में लिए बैठा हुआ था, जब अचानक इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। इसने देखा तो अनुषे की कॉल आ रही थी।
اپنی آپی کی کال دیکھ کے اس نے فوراً سے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ جی آپی، دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے افنان، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے افنان سے پوچھنے لگی، مگر افنان کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ مما کیا ہوا ہے؟ افنان سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ واپس جانا ہے، جلدی سے تم اٹھو، ریڈی ہو جاؤ۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، مما کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ ہاسپٹل میں ہے، اس وجہ سے ہمیں جانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مما کو ان کے نکاح کے بارے میں معلوم ہے اور 2 دن بعد انہوں نے ویسے بھی چلے جانا تھا، لیکن اچانک سے اس کی مما کو کیا ہوا تھا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور جب تک وہ لوگ پہنچے ان کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی ہوئی گاڑیاں ہر چیز یہ واضح کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ جلدی سے اندر کی طرف گیا۔ سامنے لاؤنج میں ان کی پڑی ہوئی میت کو دیکھ کے افنان تو گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ مما، مما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مما پلیز آنکھیں کھولے نا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ انوشی نے آہستگی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپی، آپی، مما ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ میں نے مما کو بولا تھا نا میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ مما نے تو خود ہی مجھے بولا تھا کہ تم نکاح کر لو، لیکن ایسے مما مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئیں؟ مما آنکھیں کھولے نا، ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں مما۔ وہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا تھا اور وہ افنان کو دیکھ رہی تھی جو بہت بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا تو ابھی بھی اس نے اپنے بیٹے کو سلایا تھا۔ اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد وہ آئی تو سامنے افنان صوفے پہ بیٹھا تھا۔ افنان، وہ ایک ہی قدم چلتی ہوئی افنان کے پاس آئی تو افنان نے ایک دم سے اسے کھینچا، اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ افنان، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ صبر کریں نا، آپ کو پتا ہے بچپن سے ہی میرے پاس نہ ماما تھی نہ بابا تھے، میں نے سب کے بغیر ہی زندگی گزاری۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے افنان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اتنی جلدی کیسے اسے افنان سے محبت ہو گئی، لیکن وہ یوں افنان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی اسے یوں اتنی شدت سے روتا ہوا دیکھ کے۔ آہستگی سے وہ اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ اگلے لمحے افنان نے اپنے بازوؤں میں اسے اٹھا لیا، اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اپنا سارا وزن اس پہ ڈالے ہوئے تھا۔ افنان، کیا ہو گیا ہے؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز مجھے برداشت کر لو، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا، اور وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسے کیسے حوصلہ دے گی، کیسے دلاسا دے گی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا تھا اور اسے ریلیکس کرنے کے لیے وہ اس کے سینے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کو کھولتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی، وہ جیسے اب اس کا درد کم کرنا چاہتی تھی۔ آہستگی سے اس کے سینے پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اس کے تمام دکھوں کو چننے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ خود بہت زیادہ تکلیف سے گزری تھی۔ جب وہ تکلیف میں تھی تو اس شخص نے بھی تو اسے سنبھالا تھا، اور ایسے ہی وہ اسے سنبھال رہی تھی۔ صبح اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سے آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اسے پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہبا اٹھ کے بیٹھ گئی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح وہ محبت اور اپنائیت سے اس کے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بابا کی جان، چپ بھی ہو جاؤ، اتنا زیادہ رو رہے ہو۔ اس کی گال پہ بوسہ دیتا کمرے میں ٹہلنے کے بعد اسے خاموش کرواتا ہوا اسے سلا چکا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر ہبا کی طرف گئی جو اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی افنان نے ہبا کو دیکھا تو ہبا نے فوراً سے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ ہبا کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ کل رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ ہبا کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بے باک بھی ہوگی۔ اس نے بیبی کارڈ میں لٹانے کے بعد وہ ہبا کے پاس آیا۔ کب سے یہ جاگ رہا ہے؟ جب سے اس کا باپ جاگ رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ایک بیک قدم چلتا ہوا ہبا کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ہبا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ بہت شکریہ مجھے سنبھالنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے آنکھوں سے لگایا۔
مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تم اتنی زیادہ محبت کرنے والی لڑکی ہوگی، تم مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آپ میرے بچے کو کبھی یہ احساس نہیں کروائیں گے نا کہ آپ اس کے سگے بابا نہیں ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنائیت سے بول رہی تھی۔ کس نے بولا ہے؟ آج تم نے یہ بات کہہ دی۔ اسے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور تم سے وابستہ ہر چیز مجھے بہت قیمتی اور عزیز ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی سینے سے لگا گیا۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ ہر لمحہ اپنی محبت سے آشناس کرواتا، اپنی محبت کا احساس کرواتا۔ وہ اسے لے کے ہنی مون پہ آیا ہوا تھا، اور بھرپور فرمائش پہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی نند کے پاس ہی چھوڑ کے آئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی، جب افنان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا۔ جس نے مڑ کے افنان کو دیکھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ افنان کے قریب ہوئی تو افنان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ شکریہ جی، یہ تو آپ کی محبت کی مہربانی ہے جو میں اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔